बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुज़ूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 26 जुलाई है, दिन है इतवार का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, कप्तान की सज़ा रिजेक्ट और अलीमा खान सड़कों पर इनकलाबी मनाजिर। पाकिस्तान की आवाम ने अवामी रेफरेंडम का क्या फैसला सुनाया। दोस्तों, ये तमाम मनाजिर आपको दिखाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और जो लोग कहते थे कि हम एहतजाज मटीरियल नहीं हैं, ये कौन से मटीरियल के बने हुए हैं, दोस्तों इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और सलमान अकरम राजा से हमारे कुछ सवालात, और इमरान खान की रिहाई तो ये मुमकिन नहीं कर सके जब तक 3 लाख अफराद इनके साथ नहीं चलेंगे। लेकिन पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम के मसाइल का अपोजिशन ने किस तरह से दिफा किया, दोस्तों इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और फिर 5 नई तरामीम ड्राफ्ट वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच गया, और 3000 की करप्शन, और राना साहब इतने गुस्से में क्यों हैं, इसका भी जायजा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले आपको स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से मैं आपको अपडेट ये दे दूं कि अलीमा खान बडग्राम पहुंची हैं, और जहाँ जहाँ से भी ख्वाजा खेला और ये जितना भी पूरा जो सवात के अगर आप रास्ते में जाए, जितनी भी ये पट्टी आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर वो तो इकट्ठा ही हो ही रहा है, लेकिन अवाम की एक बड़ी तादाद जिसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ अलीमा खान की एक झलक देखने के लिए उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द आपको नजर आएंगी। और ये पाकिस्तान के अंदर जो कल्चर चल निकला है ना कि कीमे वाले नान होंगे, गोल में डिनर दिया जाएगा, लोगों को आप किसी महकमे के निकालेंगे, पुलिस वालों को सादा कपड़ों में जलसे के अंदर बिठाया जाएगा, बसेस निकलेंगी और सरकारी मुलाजमीन को लाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान की बहनों के साथ क्यों खड़ी है? इसलिए कि इमरान खान उनकी जमहूरियत की जंग लड़ रहा है। पूरे 25 करोड़ आवाम की जंग सिर्फ एक शख्स जेल में बैठ के लड़ रहा है, जो इस निज़ाम के आगे सरेंडर नहीं कर रहा। अब ये जो मनाजिर है, साथ साथ ये मनाजिर भी आपको दिखाएंगे कि किस किस्म का जो रिएक्शन पाकिस्तान की आवाम का है। इसे आप अवामी रेफरेंडम ही कहें, ये अवाम का रेफरेंडम है, अवाम का फैसला है कि वो ताकतवरों को नहीं मानते, वो पाकिस्तान में अवाम की ताकत को मानते हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत की ताकत को मानते हैं। और ये अवामी रेफरेंडम हॉन्ट करेगा इन लोगों को आने वाले सालों में और आने वाले कल के अंदर, जो इमरान खान को मुसलसल जेल में रख रहे हैं। दोस्तों, अलीमा खान ये कहती हैं कि इमरान खान को कैद में रखने के लिए उन्होंने एक खास अदालत बैठाई। जब इमरान खान का केस इस अदालत में जाएगा तो वो कहेंगे कि 20 साल इमरान खान को जेल में रखें, ये जालिम जज हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो दस्तूर है वो जालिमों का दस्तूर है, जिसको चुप करके पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया ताकि पाकिस्तान की आवाम खामोशी से इस निज़ाम में गुलामी करें। इमरान खान ने कहा था कि मेरी जिंदगी इन जालिमों के हाथों पे नहीं बल्कि अल्लाह के हाथ पे है। आपने आइन और कानून, इंसाफ, अपने हकूक और हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होना है। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जब इंसान इस लेवल के ऊपर जुल्म को बर्दाश्त कर रहा हो ना, तो उसका तवक्कुल अल्लाह की ज़ात के ऊपर ज़्यादा बढ़ जाता है। खान साहब से जब भी बहनों की मुलाकात हुई तो इमरान खान ने हमेशा यही कहा कि जब आपको कहा जाता है ना कि फलां जर्नैल आपको मार देगा या फलां जर्नैल आपके खिलाफ साजिश करे, तो इमरान खान ने हमेशा यही कहा कि क्या तुम्हारा अल्लाह पर यकीन नहीं है? मारने वाले से बचाने वाले जो ज़ात है वो बहुत बड़ी है। एक प्लान इन लोगों का है, एक प्लान मेरे रब का है। लोग टीवी पर बैठकर दोस्तों क्या कर रहे हैं आजकल, इमरान खान की सजाओं को उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं। यानी अदालतों ने अभी फैसला नहीं सुनाया, अभी ये केस पाकिस्तान की जो वफाकी आईनी अदालत है वहां पर जाना है, लेकिन उससे पहले ही लोग सजा सुनाते कि इमरान खान की जिंदगी का फैसला कर लिया गया, इमरान खान की पॉलिटिकल जो लाइफ है उसके ऊपर मोहर लगा दी गई। यानी ये बातें हमने नवाज शरीफ के बारे में भी सुनी, 13 साजिश केस, उसको भूलना नहीं आपने। आसिफ अली जरदारी कितने साल जेल में काटे अपने करतूतों की वजह से, लेकिन लोग ये कहते थे कि अब आसिफ अली जरदारी का बाहर आना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन आसिफ अली जरदारी इस मुल्क का 2 बार सदर बना, नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बना और चौथी बार वो बनना चाहता है। यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जब तक ये रजीम मौजूद है ना, उस वक्त तक ये हालात आपको ऐसे नजर आएंगे। लेकिन तो दोस्तों, पाकिस्तान में हालात कभी भी बदल सकते हैं। जब रजीम चेंज होगी तो फिर आप क्या करेंगे? चीजें अपने असल हसब नसब की तरफ जो है ना वापस लौटते हैं, ये कानूनी कुदरत है। अलीमा खान ये कहती हैं कि आप वो हैं जो इस जालिम निज़ाम को मानने से इनकार करते हैं, आपने इसको कभी कबूल नहीं करना। इमरान खान ने कहा कि अगर आज आपने मौजूदा फिरौन और यजीद की गुलामी कबूल कर ली तो आपकी नस्लें गुलाम बना दी जाएंगी। ये पाकिस्तान हमारा
عوام کا پاکستان ہے اور اس پاکستان میں کسی ظالم فرعون یا یزید کی کوئی جگہ نہیں. یہ آپ کا ملک ہے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک میں انصاف کا نظام کب بحال کروانا ہوگا. عمران خان کو اپنی قوم پر جیل میں بیٹھ کر پورا یقین ہے کہ قوم نکلے گی. عمران خان کو 3 سال سے ناحق قید کر رکھا. عمران خان کو 9 مہینوں سے قید تنہائی میں ڈال رکھا. ان کو یقین تھا کہ عمران خان کو قید کر لیں گے، آواز بند کر دیں گے تو لوگ عمران خان کو بھول جائیں گے. تو دوستو یہ ایک کمپیریزن ہے. علیمہ خان اسٹریٹ موومنٹ اس وقت آپ کو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن دوسری طرف سلمان اکرم راجہ صاحب کی اگر آپ گفتگو سنیں تو ایسا لگتا یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کی ہمتیں توڑنے کا شاید کوئی بیڑا اٹھایا ہوا ہے. اور کل ان کی کسی سپیس کے اندر یہ انٹرویو ہوئی جس میں انہوں نے ان تمام حقائق کا ذکر کیا کہ لوگ نکلتے ہیں تو گولی ماری جاتی ہے، لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پاکستان میں خوف و ہراس ہے، پنجاب کے اندر مکمل طور پہ پاکستان تحریک انصاف کمپرومائز ہو گئی. یار یہ باتیں 8 فروری 2024 کو تو نہیں ہم نے دیکھی. لوگ نکلے، مینڈیٹ آپ لوگوں کے پاس تھا اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ ان کو پڑے. لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف علیمہ خان جتنی سپیڈ کے ساتھ، جتنی خوبصورتی کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ پاکستان کی عوام کو موبلائز کر رہے ہیں، یہ اتنی ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں. دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اعلان بغاوت کر دیں، آپ کی گفتگو میٹر کرتی ہے. آپ جب سپیسز میں جا کر پاکستان تحریک انصاف کی ناکامیوں کا ذکر کریں گے تو پھر رسپانسبل کون ہے؟ صحافی بات کریں تو سمجھ میں آتا ہے، آپ کے مخالفین بات کریں سمجھ میں آتا ہے، ورکر آپ سے سوال پوچھیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن جب آپ اپنی ناکامیوں کا ذکر کریں گے تو بھائی ناکامیاں اور ان ناکامیوں کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ آپ لوگ ہیں، اور پھر اس کا جواب کس نے دینا تھا؟ اور دوستو جو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ علیمہ خان کا سیاست سے کوئی کام نہیں ہے. وہ سیاست میں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ ان کے اوپر الزام ہے کہ سیاست میں مداخلت کرتی ہیں. وہ اپنے بھائی کے لیے میدان میں آ کر لوگوں کو موبلائز کری، یہ آپ کا کام تھا. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ آپ کا کام تھا کہ آپ نکلتے، لوگوں کو موبلائز کرتے، تحریک چلاتے. اب ہوا کیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی گفتگو کو ملاحظہ کریں اور کمپیریزن کرتے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کے خلاف ایک چارج شیٹ لے کر آئے، اسے سدھارنا کس نے، ان غلطیوں کو ٹھیک کس نے کرنا تھا؟ آپ نے کرنا تھا. عمران خان سے رابطہ منقطع ہو گیا. اکتوبر 2025 کے بعد براہ راست ملاقات اور رابطہ تقریباً ختم. پارٹی کے اندر گروپ بندی اور اختلافات پیدا ہوئے. یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ آپ کی ذمہ داری تھی. تمام دھڑوں کو اکٹھا کرتے. یہ جو جنید اکبر صاحب ہیں جنہیں لایا اس لیے گیا تھا کہ جناب علی من گنڈا پور پارٹی پہ توجہ نہیں دے رہے، اور وہ اگر سی ایم ہیں تو پارٹی کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، تو بھائی آپ ٹھیک کر لیں، یہ آپ کی ذمہ داری تھی. احتجاج کیوں کامیاب نہیں ہوتا اس کا بھی جواب سن لیں. لاہور احتجاج سے جموں ٹوٹا مگر عوامی شرکت محدود رہی. آپ نے گاڑی میں بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ جناب میں احتجاج میٹیریل نہیں ہوں اور اب ہم یہاں سے وہاں جائیں گے، وہاں سے یہاں جائیں گے. ٹھنڈی گاڑی میں پھرتے رہے سارا دن، اور آپ کہتے ہیں کہ سوال کریں نا حماد اظہر سے کہ اس نے پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب کے اندر کیوں کمپرومائز کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. جب عالیہ حمزہ نکل رہی تھی تو آپ کی سب سے زیادہ لڑائی عالیہ حمزہ کے ساتھ ہوئی. اب وہ جیل میں بیٹھی ہوئی تو آپ کہتے ہیں کہ پنجاب نہیں نکلتا. 24 نومبر کی کال میں ابتدا میں ہجوم زیادہ تھا، آخر تک تعداد کم رہی، اور پھر جو 26 نومبر کے کیسز ہیں متاثرہ خاندانوں تک رسائی میں مشکلات ہوئی. دباؤ اور شواہد کی کمی کے باعث قانونی کارروائی متاثر ہوئی. بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کی نیت کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن لطیف کھوسا جو ہمارا بھائی کہتا ہے کہ جناب میرے پاس یہ مینڈیٹ نہیں کہ میں نے اڈیالہ کے باہر جانا ہے. بھائی تمہارے پاس یہ تو مینڈیٹ تھا جب تم خاندان کے باقی لوگوں کو جا کر کہتے رہے کہ جناب اگر آپ مجھے جماعت میں لیں گے تو کیسز کو بھی ہم دیکھیں گے، ایک مضبوط دھڑا بنائیں گے. لطیف کھوسا گروپ جو ہے وہ دیکھیں عمران خان کی کیسز کیسے لڑتا ہے. لیکن کیا ہوا؟ سرکار سپریم کورٹ میں بزی تھے اور وہ گئی نہیں، اور یہی بات جو ہے وہ برسٹر گور نے کہی. تو آپ کہتے ہیں کہ جناب لاہور میں کیا کچھ ہوا، کیسز جو کیسز آپ نے چلانے تھے آپ ان کیسز کو نہیں چلا سکے. پھر 26 نومبر کی کال ابتدا میں 24 نومبر کی کال ابتدا میں ہجوم زیادہ تھا، آخر تک تعداد کم رہ گئی. 26 نومبر کیسز متاثرہ خاندان تک رسائی، یہ بھی بات انہوں نے اٹھائی. فنڈنگ اور عوامی تحریک، بڑے احتجاج کے لیے بھاری مالی وسائل درکار ہوتے ہیں، بیرون ملک فنڈنگ کافی نہیں، عوام کو خود نکلنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اس سے پہلے علیمہ خان جب سڑک پہ ہمیں نظر آئی تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے 2 مائک چاہیے تھے، ایک سپیکر 2 مائک، اور ہمارا کام ہو گیا اور ہم نے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا. تحریکیں پیسوں سے نہیں چلتی، تحریکیں جذبوں سے چلتی ہیں، جو مجھے پاکستان تحریک انصاف پہ نظر نہیں آتے. پھر پارٹی کے اندر سازشیں، 9 ماہ سے عمران خان سے رابطہ منقطع، پارٹی کے خلاف اندرونی سازشوں اور سوشل میڈیا مہم کا دعویٰ. یہ ان کا دعویٰ ہے. یعنی آپ اپنی ناکامیوں کو کس پہ ڈال دیں گے؟ دیکھیں جی یہ جو باہر بیٹھے ہوئے نا یوٹیوبر یوتھیے نہ جانے کیا کیا نام دیے جاتے ہیں، یار کم از کم آپ پارٹی کے اندر تو کنسنسس ڈیولپ کریں
یہ آپ کا بیانیہ ہے، یہ آپ کی جنگ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے دوست جو لڑ رہے ہیں، ان میں ان کا اپنا کچھ لینا دینا نہیں. کسی کو ڈالر کہا جاتا ہے کہ ڈالر کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اگر آپ ذرا تصور میں لے کر آئیں، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے دوست اگر یہ بات کرنا بند کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا آپ تحریک چلائیں گے؟ کیا آپ لوگوں کو باہر نکالیں گے؟ پاکستان کے اندر چلیں کچھ لوگوں کے اوپر تو الزام ہے نا کہ وہ تحریک انصاف کے ورکر بن کے تحریک چلاتے ہیں، اور بہت سارے ورکرز بھی اس وقت یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بیانیہ بنانے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. لیکن دوستوں سب سے اہم سوال ہے کہ اگر یہ تمام آوازیں بند ہو جائیں تو کیا یہ لوگ جو احتجاج میٹیریل نہیں ہے، کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی اس مہم کو چلائیں گے؟ کبھی نہیں چلائیں گے. اب انقلاب کیسے ہے گا، اس کا بھی جواب انہوں نے دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ انقلاب ایک ٹرک اور 20-30 ہزار افراد کا نام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. کامیاب تحریک کے لیے حکمت عملی، صبر اور لاکھوں افراد کی شرکت ضروری ہے. صبر تو پاکستان کی عوام کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کے گھر میں روٹی بھی پک جاتی ہے، آپ کو کوئی پکڑتا بھی نہیں، آپ کے خلاف کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے، آپ کے معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں، آپ کے چل رہے ہیں، بیرسٹر گوہر کے چل رہے ہیں، لطیف کھوسہ کے چل رہے ہیں، سارے ہنسی خوشی رہنے. جیسا کہ عمران خان نے کہا، قربانی کون دیتا ہے؟ عام ورکر. حکمت عملی کس نے بنانی ہے؟ سلمان اکرم راجہ نے بنانی ہے. حکمت عملی بنا کر کس نے لیڈ کرنا ہے؟ بیرسٹر گوہر نے لیڈ کرنا ہے. جنید اکبر کی کیا ذمہ داری ہے؟ تنظیم سازی کی. لیکن آپ کہتے ہیں کہ جناب پکی پکائی ایک دال آپ کو مل جائے، اس کا صرف تڑکا لگانے کا کام آپ کو ملے گا. ایسا نہیں ہوتا. تحریکیں ایسے نہیں چلتی کہ 3 لاکھ افراد بندہ کہاں سے آئے گا؟ اکٹھا کرنا پڑے گا، لوگوں کو موبلائز کرنا پڑے گا، گھر گھر جانا پڑے گا، اور اس میں قربانی بھی دینی پڑتی ہے. پھر وہی کہتے ہیں کہ حتمی مقصد عمران خان کی رہائی حقیقی آزادی ہے، غریب کے بچوں کی تعلیم، خوراک اور روزگار کی فراہمی ہے. یہ تمام باتیں انہوں نے کہی. لیکن اب ہمارے کچھ سوالات. آپ کہتے ہیں کہ انقلاب یوں نہیں آتا، لیکن جب پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ اگر گراس روٹ لیول پر عوام سے کٹ جائے تو انقلاب کیسے آئے گا؟ خان صاحب نے نا 3 برس پہلے کہہ دیا تھا کہ جاؤ جا کر تنظیم کے معاملات جو شروع کرو. اور میں نے 3 برس پہلے جب ان کی بنی گالا میٹنگز ہوتی تھی نا، میں نے اس وقت ایک بات کہی تھی، آئی وش کہ میں ٹیم ہماری وہ نکال سکے اور آپ تمام دوستوں کو ہم دکھائیں کہ میں نے کیا کہا تھا. لیکن دوستوں جو آپ مجھے ریگولر سنتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے اپنی ایک پوری ٹیم بنائی. اس ٹیم کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ادھر سے پاکستان کی عوام عمران خان کو ووٹ کی طاقت سے دوبارہ لے کر آئے گی، تحریک انصاف جیتے گی. تو آپ کی پہلے سے تیاری موجود ہو، لوگوں کے ساتھ آپ جڑے ہوں، تنظیمی ڈھانچے کو آپ مضبوط کریں، اور پھر ایک شیڈو گورنمنٹ کے طور پہ آپ کا سارا جو پروجیکٹ ہے وہ تیار ہو. آپ نے معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، عدالتی نظام میں اصلاحات کیسے لانی. عمران خان نے پوری ایک ٹیم تیار کی. لیکن آپ کہتے ہیں کہ جناب انقلاب کیسے آئے گا؟ روٹ لیول کے اوپر، گراس روٹ لیول کے اوپر ہماری جو تیاری وہ موجود ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں. تحریک انصاف کے 1000 سے زائد ایم این ایز، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈرز، تنظیمی عہدیدار آج عوام کے درمیان کہاں ہیں؟ آپ کو کہیں نظر آتے ہیں؟ کوئی متحرک نہیں ہے، کیونکہ احتجاج میٹیریل نہیں ہے. عالیہ حمزہ نے جب ان سے سوالات ہوئے اور ہماری بھی بات ہوئی تو انہوں نے کوشش کی کہ پنجاب اسمبلی سے ہائی کورٹ تک ریلی جمعے والے دن نکالی جا سکتی ہے، لیکن آپ یہ بھی نہیں کر سکے. آپ پنجاب اسمبلی کے ہاتھے میں بھی کھڑے ہو کر تقریر نہیں کر سکے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، مہنگائی، آٹے کا بحران، دیگر بنیادی سہولیات. 3 اور ان کے نمائندوں نے اپنے اپنے حلقوں میں بھی احتجاج نہیں کیا ہے. چلیں یہ تو کام کرتے نا، عمران خان کو آپ مائنس کر دیں، عمران خان کو اس تحریک سے نکال دیں. یہ آپ کا کام تھا، آپ یہ بھی نہیں کر سکے. اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم احتجاج میٹیریل نہیں ہیں. بجلی کے بھاری بل آتے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، تاریخی مہنگائی ہے، پانی ہے، ڈی ایچ اے پاکستان میں ڈوب گیا، لیکن آپ کچھ نہیں کر سکے. آپ اس کے اوپر بھی احتجاج بیانیہ نہیں بنا سکے. عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، عدالتی مقدمات ہیں، سیاسی انتقام ہے، ایم این ایز، ایم پی ایس عہدیدار مسلسل دو ٹوک عوامی جو موقف ہے اختیار کرنا چاہیے تھا، یہ بھی آپ نہیں کر سکے. نمائندوں نے اپنے حلقوں میں تاجروں، کسانوں، طلباء، نوجوانوں، بے روزگار افراد، کسی کو آپ نے جا کر ان سے ملاقات کی. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو گئے؟ آپ کو تو آپ کے 300 لوگوں کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے سلمان صاحب، اور آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کی تحریک 3 لاکھ بندہ ہوگا تو تحریک چلے گی. موجودہ حکومت کے آئینی، سیاسی اور معاشی اقدامات، سکینڈلز آ رہے ہیں. 3000 ارب کا، یہ 2 دن پہلے، ابھی آگے چل کر میں آپ کو پورا وہ مکالمہ سناتا ہوں. 3000 ارب نون لیگ کہتی ہے کہ 3000 ارب کا ایک سکینڈل ہے. اور یار کہیں تو کھڑے ہو جاؤ. پاکستان میں جب بھی تمہیں موقع ملتا ہے آپ سب لوگ بھاگ جاتے ہیں. یہ جو مظفر آباد میں ہوا، 11 بسیں گئی ہیں، 10 سے 11 بسیں. سوال اٹھاتے، الیکشن کمیشن سے پوچھتے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن نہیں کیا. وہ جو کمشنر راول پنڈی تھا اس نے تمہیں سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر دیا. خود وہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے لٹکا دو الٹا، جو کچھ ہوا صحیح نہیں ہوا. آپ اس کے اوپر بھی کیپٹلائز نہیں کر سکے اور آج آپ گلے کرتے ہیں. علیمہ خان نکلتی ہے تو اس کے ساتھ، علیمہ خان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، بیرسٹر گوہر کو ساتھ چلنا چاہیے تھا، تاکہ یہ کنفیوژن دور ہوتی. لیکن دیواریں تو تم لوگ کھڑی کر رہے ہو.
موجودہ حکومت کی آئینی، سیاسی، معاشی اقدامات یا سکینڈلز کے خلاف پارٹی کی کیا پالیسی ہے؟ آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ اگر پارٹی کے اکثر نمائندے غیر فعال ہیں تو بطور سیکرٹری جنرل ان کے احتساب، شوکاز، نوٹسز، تنظیمی کارروائیاں، متبادل قیادت یہ کس نے لے کر آنی ہے؟ میں نے تو نہیں لے کر آنی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں نا، ان کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اوے اگر یہ خاموش ہو گئے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی یہ کمپین، یہ جو خبریں اور حقائق قوم کے سامنے کون لے کر آئے گا؟ کیا صرف چند مرکزی رہنماؤں کی سرگرمی سے ملک گیر عوامی تحریک چلائی جا سکتی ہے، یا اس کے لیے ہر ضلع، تحصیل، یونین کونسل کی سطح پر فعال آپ کو ایک تنظیم سازی کرنی ہوگی؟ اگر عوام واقعی نکلے کے تیار ہے تو انہیں منظم کرنے، گراس روٹ لیول کے اوپر لیڈرشپ کو متحرک کرنے، پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کو فعال بنانے کے لیے عملی منصوبہ کہاں ہے؟ کئی منصوبہ نہیں ملے گا آپ کو دوستوں۔ پارٹی کے اندرونی نظم و ضبط، غیر فعال عہدیداروں کا احتساب، عوامی رابطہ مہم، یہ کس سے کرنی تھی؟ آپ نے کرنی تھی۔ اگر تنظیمی اصلاحات فوری طور پر نہ ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف سر پھر بھول جائے کہ آپ کچھ کر سکیں گے، اور یہ آپ کے پاس آخری موقع، یاد رکھیے گا دوستوں۔ مجھے جو نظر آ رہا ہے، علیمہ خان اگر خدا نہ خواستہ ان کو جی سزا ہو گئی، باقی بہنوں کو بھی کوشش کر کے انہوں نے سزا دے دی، تو یہ خاندان کے باقی لوگ اس تحریک کو چلا رہے ہوں گے، ورکر، خاندان اور عوام اور عمران خان کی رہائی تحریک، یہ باقی سارے I'm really sorry، میں بار بار آپ سے معذرت چاہتا ہوں، یہ میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ تمام لوگ سیاست کے نا لگڑ بگڑ ہیں، اور آپ جو ہے وہ جو لوگ عمران خان کا شکار کر رہے ہیں نا، آپ ان کے ساتھ مل کر اس ریوڑ میں شامل ہو گئے کہ آؤ مل کر عمران خان کا شکار کرتے ہیں۔ جو شیر ہے اس کا شکار ایسے نہیں ہوگا، شیر کی دھاڑ ضرور ہمیں نظر آئے گی۔ اور پھر آپ کو اب خبر میں پرائم منسٹر ہاؤس کے حوالے سے بھی دے دوں کہ ایک گرینڈ ڈیزائن پاکستان کے آئین کے اندر ترامیم کے حوالے سے وزیر اعظم کی ٹیبل کے اوپر موجود ہے، اور یہ انکشاف کی ہے جی حامد میر نے، اور حامد میر یہ کہتے ہیں کہ سابق اٹارنی جنرل نے ایک مسودہ تیار کیا تجاویز کا، اور ان کے مطابق کہانی 32ویں 33ویں ترمیم تک جائے گی۔ شہباز شریف کی ٹیبل پر جو فائل پڑی ہے اس میں 28ویں ترمیم بھی ہے، 29ویں، 30ویں، 31ویں، 32ویں، 33ویں ترمیم بھی موجود ہے، یعنی ایک نیا پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ لکھنے کے لیے یہ لوگ جا رہے ہیں۔ نام کا یہ صرف آپ کا 73 کا آئین رہ جائے گا، لیکن مکمل طور پہ اس کا جو حلیہ ہے وہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوستوں اس میں ایک ایڈیشن میں یہ بھی کر دوں، اور حامد میر نے بھی کچھ اسی قسم کی بات کی ہے کہ پاکستان مسلم نون اپنے کچھ وزراء کو تبدیل کرنے جا رہی ہے، یعنی ان کا پورٹ فولیو تبدیل ہو جائے گا۔ ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ آپ کو یہ خبر دی تھی، لیکن وہ لاہور جا کر روتے دھوتے ہیں اور پھر معاملہ ٹل جاتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو ایک تو احسن اقبال صاحب کی جو منسٹری ہے اس کے اندر حالات ٹھیک نہیں، یہ پلان دیتا ہے ہمارا بھائی پروفیسر صاحب، پلان دینے کے ماہر ہیں، لیکن ان پلانز کے اوپر عمل کیسے کیا جائے گا یہ نہ پروفیسر کو پتہ ہے نہ کسی اور کو پتہ ہے، وہ پلان دینے کا بڑا ماہر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے جو بیانات تھے، ماضی کے متنازع بیانات، اس بنیاد کے اوپر ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، یعنی ان کا پورٹ فولیو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دو شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پورٹ فولیو کو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ دوستو پاکستان میں سیاستدان چوری کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد نا وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جناب ہم کر رہے ہیں، صحافی ہم سے کیوں سوال کرتا ہے؟ اور سسٹم نے، پاکستان کے طاقتور حلقوں نے میڈیا کو جس طرح سے کنٹرول کیا، اب شاید یہ اختیار یا اتنی جرت جو ہے وہ ان سیاستدانوں کے پاس آ گئی ہے۔ رانا صاحب ٹی وی ایک انٹرویو میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اس پہ پہلے بھی تفصیل سے بات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 3000 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کا انہوں نے الزام لگایا۔ اس کے اوپر سوال جواب ہو رہے تھے، شہزاد اقبال کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو رانا صاحب سے سوال ہوا، شہزاد نے کیا کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی پر 3000 ارب روپے کی کرپشن کا الزام لگایا، اس الزام کی بنیاد کیا ہے؟ اس پر رانا صاحب کہتے ہیں کہ جنہوں نے جواب دیا کہ آپ کو یہ سوال پوچھنے کا کوئی حق نہیں، یہ معاملہ ہمارے درمیان ہے، آپ کو اس میں مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شہزاد اقبال صاحب نے پھر کہا کہ شاید آپ اپنے بیان سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ اس پر رانا صاحب کہتے ہیں کہ جواب دیا کہ میں کیوں پیچھے ہٹوں، میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں، پہلے آپ وہ کام چھوڑیں جو آپ نے گزشتہ 10 سے 15 سال اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کیا، یعنی یہ ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ صحافیوں کو سوال لکھ کر دیتی تھی اور پھر یہ کام ہوتا رہا۔ دیکھیں اس بات میں نا اگر میں یہ کہوں کہ ایسا ماضی میں نہیں ہوا، بالکل ہوا، اور آج ہم کہیں کہ نہیں ہوتا تو یہ بھی غلط ہوگا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہر دور میں صحافیوں کو سر کمپرومائز کرتی رہی ہے، وہ جنرل فیض اور باقی لوگوں کے اوپر جو بات کی جاتی ہے بالکل درست بات ہے۔ پاکستان میں صحافیوں کا گلا بھی دبایا گیا، زبان بھی دبائی گئی، کھینچی گئی، اور صحافیوں کو پروٹوکول بھی ملا جیسا آج کل کچھ صحافیوں کو ملتا ہے، یہ ہر دور میں ہوا ہے۔
تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سوال کیا گیا کہ اگر 3,000 ارب روپے کی کرپشن کا الزام لگایا گیا تو یہ جاننا ضروری ہے کہ آیا اس الزام کے شواہد موجود ہیں یا نہیں۔ اس کے جواب میں رانا صاحب نے کہا کہ وہ بعد میں دیکھیں گے، جب اس کی کوئی انکوائری ہوگی آپ کو بتائیں گے جب ہم نے انکوائری کر لی۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحافی جو ہے نا یہ ماما نہ بنے، ہم جانیں، ہم الزام لگائیں، ہم جہاز خریدیں، ہم الیکشن کمپین کے دوران 10 بسیں کشمیر میں جا کر کھڑی کر دیں، نہ الیکشن کمیشن پوچھے گا، نہ نظام ہم سے پوچھے گا۔ سر یہ ڈفرنس ہے، جب آپ جمہوریت کو ڈیریل کرتے ہیں اور طاقتور سسٹم کو اپنے ہاتھ میں کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا نا، پھر یہ کام ہوتا ہے۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے، ایک تو نورا کشتی اور دوسری طرف جو سسٹم کا پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چاکا کھل گیا، وہ کر یہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کی باتیں مانی ہیں تو پھر ہم جو مرضی کریں، آپ نے ہمیں لائسنس ٹو ڈو اینی تھنگ آپ نے دے دینا ہے اور ہم کریں گے، آپ ہمیں روک نہیں سکتے۔ اور یہ کام دوستو اب پاکستان کے اندر یعنی ڈھٹائی آپ دیکھیں رانا ثناءاللہ کی، اور یہی بات پاکستان تحریک انصاف کو سمجھنے والی ہے کہ جب یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو اس کے اوپر کیپٹلائز کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائی جو کام آپ نے کرنا تھا آج صحافی بیچارہ کر رہا ہے تو اس کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔